अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू जी। आज हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर हामिद भाषानी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू जी, थैंक यू सर आज हम वैसे तो हम 2-3 चीज़ें आज डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन सबसे पहले सर हम बात करेंगे कुलभूषण यादव की, जो कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि जिन इंडियन जासूस हैं हमने पकड़ा और उसके बाद मुकदमा चला और अब पाकिस्तान की तरफ से जो है नेशनल असेंबली में बिल पेश किया गया और फिर पास किया गया कि वो अपील दायर कर सकते हैं अपनी सजा के खिलाफ। लग यही रहा है कि छोड़ दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और ये जो इमरान खान नारे लगाते थे मैं एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, तो अब ये लग रहा है कि कुलभूषण को भी एनआरओ मिल जाएगा। तो ये किस तरफ ये मामला आपको जाता हुआ लग रहा है और इसकी क्या वजह हो सकती है कि इनके जो पिछले नारे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन में जाके भी इमरान खान साहब ने बात की थी कुलभूषण की के, और कई जगह पे हर प्लेटफॉर्म पे इनके चाहे मिनिस्टर्स हों चाहे कोई हो, उन्होंने यही बात की कि हम छोड़ेंगे नहीं। और ये जासूसी करते पकड़ा गया, फिर उसके मदर और वाइफ भी आए थे और कई तमाशे चले। अब ये अचानक से ये यू टर्न जो है, ये आपको कैसा लग रहा है? देखें, थैंक यू। पहली बात है, अचानक तो नहीं है, चूंकि अब इमरान खान साहब जो है ना वो यू टर्न में काफ़ी मशहूर हो रहे हैं। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में जो यू टर्न का क्लासिकल एग्जांपल है ना, वो बन के उभर रहे हैं ऐसे ऐसे इश्यूज पे जिनमें से एक ये भी है। तो इसमें देखें, ये कोई पहला मौका नहीं है कि कोई जासूस पकड़ा गया हो। इंडिया पाकिस्तान में ये बड़ी लंबी रवायात है। कई लोग जेलों में हैं, आज भी हैं, पहले भी रहे हैं, कहीं को तबादला हो गया, कहीं को छोड़ दिया गया। तो ये जो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक टेंस सिचुएशन चल रही थी एक, और दूसरा जो खुद पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिक्स है उसकी वजह से ये कोई ज्यादा ही बड़ा केस बन गया। क्योंकि ये एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए उस बेचारे को इन्होंने, जो उसको कहते हैं ना, दरमियान में एक उसको बेचारा फंस गया, स्टक हो गया। और वो कभी जी नहीं छोड़ेंगे, कभी छोड़ देंगे, कभी फांसी लगा देंगे। इंटरनल पॉलिटिक्स भी एक दूसरे के, अब नवाज शरीफ को ये ताना देना कि वो कुलभूषण के हमदर्द है, और उस उनकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से इनको ताने। तो ये जो होती है ना, बेसिकली बहुत ही एक रथलस किस्म की, एक जो समझ लें कि पॉलिटिक्स का हमारा अंदाज है। दुनिया भर में कहीं इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती जिस तरीके से। मैं लफ्ज़ों पे गौर करता रहता हूँ कि अब मसलन इलेक्शन हो रहे हैं, तो जैसे आज़ाद कश्मीर में तो वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है अखाड़े में उतर रहे हैं। गोया इलेक्शन जो है ना, कोई मुक्केबाजी या कोई पहलवानी या कोई इस टाइप की कोई चीज़ है। सियासत है जी, मैदान में उतर रहे हैं जी, शिकस्त फाश दे देंगे जी। ये जो लफ्ज़ ही है ना, तो उनसे लगता है कि हम लोग सियासत को कोई जंग समझते हैं, ज़ाती अना का मसला समझते हैं, ख़ानदानी दुश्मनी समझते हैं, नस्ल दर नस्ल जो चलती रहती है। तो उसके फिर जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनमें से एक ये भी था, वैसे मैं आपको बता दूं, जो ओवरडू हुआ। लेकिन क्या ये उनको छोड़ रहे हैं तो ये कोई ह्यूमैनिटेरियन हो गए या इंसान बनना शुरू हो गए? ऐसी कोई बात नहीं है। असल बात ये है कि पहली बात तो बहुत ही क्लियर है कि ये जाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस हारे हुए हैं। बुनियादी तौर पे वहाँ पे जो डिसीजन हुआ था, वो डिसीजन क्या हुआ था कि उसके जो भी राइट्स हैं एज ए प्रिजनर्स, वो उसको दिए जाएं। उनमें से एक राइट ये भी था कि राइट टू द काउंसिल, राइट टू अपील, ये जितने भी किसी कैदी के किसी भी जगह पे राइट्स हैं वो दिए जाएं। अब उसमें बड़ी क्लियर किस्म की सिचुएशन है कि अगर ये उसको नहीं मानते, किसी भी तरीके से इसको डिले करते हैं या इसको डिनाई करते हैं, तो इंडिया इस केस को दोबारा वहीं उसी कोर्ट में ले जा सकता है और इनके खिलाफ एक वायलेशन की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, और इस तरह के दूसरे जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनके मुताबिक एक एप्लीकेशन दायर कर सकता है, जो ये आराम से हार जाएंगे। चूंकि एक प्रिजनर आपके कोर्ट्स में बैठा हुआ है, उसको जब आप एक्सेस नहीं दे रहे हैं लॉयर की तरफ या उसको अपील उसकी नहीं हो रही, तो आपके पास फिर कोई डिफेंस बाकी बचता नहीं। जैसे ये पहले केस क्यों हारे थे, और ये बहुत ज्यादा रॉन्गफुली और विद द बैड इंटेंशन नवाज शरीफ को उसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि उनका बयान इस्तेमाल हुआ था। हालांकि हकीकत ये थी कि आप एक काम गलत कर रहे हैं।
اور آپ ایک غلط کام جیسے اپنے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں نا اپنے ملک کے اندر، کہ ان کو آپ فنڈامنٹل رائٹس ڈینائی کر رہے ہیں، ان کے جمہوری حقوق ڈینائی کر رہے ہیں، ان کا جو ڈیو پروسیس ہے، جو حق آئین کے اندر ایک عام شہری کو حاصل ہے، اس کو تو ایک طرف رکھیں، بڑی بڑی پرسنالٹیز کو وہ رائٹ آپ ڈینائی کر رہے ہیں، اور پھر کسی نہ کسی طریقے سے مینیپولیٹ کر کے بچ نکلتے ہیں کہ اس کو سنبھال لیتے ہیں کہ غلط بھی کر لیا اس کو سنبھال. یہی ان کے ذہن میں تھا، جو ان کے کوئی وکلا تھے یا دانشور تھے ان کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ ہم ایک انٹرنیشنل میدان میں بھی اسی طرح کی جو ڈبل سپیک اور چالاکی اور کمینگی کا مظاہرہ کر کے جیت جائیں گے. لیکن وہ کورٹ آف جسٹس میں جا کے وہ پھنس گئے، چونکہ انہوں نے اس کے سارے رائٹس وائلیٹ کیے ہوئے تھے اور ڈینائی کیے ہوئے تھے. جو کوئی انسانی حرکت نہیں ہے، کوئی آدمی کیا کام کرتا ہے، ایک آدمی جو قتل کرتا ہے اس سے کسی کو کوئی ہمدردی نہیں ہونی چاہیے، کسی انسانی بنیادوں پہ سوچنے والے شخص کو. لیکن یا ایک دہشت گرد جو بم پھینک کے ہزاروں لوگوں کو مار دیتا ہے، اس پہ کسی کو کوئی ہمدردی کا احساس تک نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے باوجود جو انسانیت کے تقاضے ہوتے ہیں نا، وہ واقعات کی وجہ سے ختم نہیں ہو جاتے. آپ کسی ایک واقعے کی شدت میں آ کے تو انسان سے جانور نہیں بن سکتے. جہاں سے ہم چلتے ہوئے آئے ہیں یہاں تک صدیوں کا سفر طے کر کے، اس دن میں اور آج کے دن میں فرق یہ ہے کہ ہم نے سیکھا ہے اپنے تجربات سے، ہسٹری سے اور واقعات سے، کہ انسان کو ہر حالت میں اپنی ڈگنیٹی، اپنی جو انٹیگریٹی ہے اس کو برقرار رکھنا ہوتا ہے. کسی ایک واقعے پہ اشتعال میں آ کے تو آپ اپنا دماغ نہیں کھو دیتے. تو اسی طرح آپ کسی اس چیز سے آ کے تو کسی کو کوئی جی یہ جاسوس ہے تو اس کو ہم وکیل بھی نہیں دیں گے، اس کو کانسل ایکسس بھی نہیں دیں گے، اس کے رائٹس بھی ریکگنائز نہیں کریں گے، چونکہ یہ دشمن ملک کا ہے ہم نے پکڑ لیا. تو یہ پھر ظاہر ہے رویہ درست نہیں ہے، جس میں جا کے یہ کورٹ آف جسٹس میں ایکسپوز ہو گئے. کورٹ نے اس کے سارے رائٹس جو ہیں وہ ریسٹور کر دیے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اس کو جو ہے وہ رعایت دی جو دینی پڑی. اور یہ اس کو کہتے ہیں کہ 100 جوتے بھی کھانا اور 100 پیاز بھی کھانا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہ ایگزیکٹلی ایک کلاسیکل ایگزامپل ہے کہ آپ پہلے ہی باعزت طریقے سے ایک مہذب ملک کے طور پہ مان جاتے کہ بھائی جاسوس ہے، دہشت گرد ہے، جو ہے، لیکن اس کے جو رائٹس ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور ہم اس کو دیتے ہیں. ہماری عدالتیں کام کرتی ہیں تو ہم اس کو سارا سسٹم دیتے ہیں. آپ نے غیر انسانی، غیر مہذب رویہ اختیار کیا اور پھر آخر میں اپنا چہرہ، اپنی شرم، اپنی ڈگنیٹی سب کچھ لوز کر کے تو واپس جا کے وہی کرنا پڑا. اور یہی میں دیکھ رہا ہوں پاکستان گزشتہ جب سے میں مانیٹر کر رہا ہوں ایٹ لیسٹ فار لاسٹ 25 ایئرز، میں دیکھ رہا ہوں ریپیٹڈلی 100 جوتے اور 100 پیاز ہر واقعے پہ ان پہ جا کے تو درست ٹھہرتا ہے. کوئی ایک ایشو اٹھا کے دیکھ لیں، وہ اس کی سب سے پہلے غلط پلی لیں گے، آخر دم تک لڑیں گے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ جا کے بے بس ہو کے جب پھنس جائیں گے بند گلی میں تو وہاں جا کے ہاتھ کھڑے کر کے تو وہ جو آئیں بائیں شائیں مارنا شروع. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ ٹیررزم کی دیکھیں کہ پوری دنیا پیٹ رہی تھی، کوئی کسی ایک ملک کی کنسپیریسی نہیں تھی، دنیا اس چیز پہ متفق تھی کہ آپ کے ملک میں کچھ ٹیررسٹ ہیں جو بلا خوف اور رکاوٹ جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں، لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، لیکچر دے رہے ہیں، فائنینس اکٹھی کر رہے ہیں، وسائل یوز کر رہے ہیں، اور اس ملک میں انہوں نے شیلٹر لیا ہوا ہے جس میں حافظ سعید ہو گیا، اس طرح کے جو وہ کافی لمبے چوڑے جو ہے فہرست تھی لوگوں کی. تو آپ جو ہے ان کو کنٹرول کریں. تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ آپ ان کے ویڈیو دیکھیں. پہلے انہوں نے یہ پلی لی کہ ان سے اچھے لوگ تو ہو ہی کوئی نہیں سکتے جی، یہ نیک لوگ ہیں. ایک پرائم منسٹر نے یہ لفظ بھی استعمال کر دیا تھا، نیک لوگ ہیں یہ. نیک یعنی یہ بہت ہی اچھی انٹینشن والے جو ہے لوگ ہیں، ان کو کیا کیا جائے. پھر اس کے بعد انہوں نے 10 سال تک یہ پلی لی کہ نہیں یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، یہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ ایسے ہی ہم پہ الزام ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ دہشت گردی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہم نے ان کو مانیٹر اور ریسٹرکٹ کیا ہوا ہے. اور آخر میں جا کے یہ جب پھنس گئے بالکل برے طریقے سے، کیا کہتے ہیں آپ اس کو، جو FATF کا یہ فائنینشل ٹاسک فورس ہے، ہاں، اس میں پھنس گئے. تو انہوں نے جی ان کو ایسے جعلی طریقے سے جی ایک گرفتار کر لیا، اس کو ہاؤس اریسٹ کر لیا. وہ جیلوں سے ہو کے بچے پیدا کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں وہ ہم نے اریسٹ کیے ہوئے اور ان کے رائٹس ریسٹرکٹ کیے ہوئے. وہ لوگ ویڈیو بناتے ہیں، لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں، چندے کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنا جب کوئی راستہ نہ رہے تو آپ اپنی عزت بھی کھونے کے بعد جا کے سرنڈر کرتے ہیں.
یہ انہوں نے کیا. اب یہی ایگزیکٹلی کیس ہے اس چیز پہ. اس کے علاوہ آپ چلیں، بات سے بات چلی تو FATF کا ہی مثال لے لیں کہ اس پہ کس قدر. مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کسی فورم پہ میں نے یہ آج سے 3 سال پہلے جب یہ کیس شروع ہوا تھا غالباً، تو میں نے کہا تھا کہ یہ ساری شرائط جو ہیں اس وقت 30 تھی، ان میں سے ایک بھی کوئی شرط ایسی نہیں ہے جو خود پاکستان کے عوام کے مفاد میں نہ ہو. کسی کو مطالبہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. If I have any control over there، میں تو دوسری بات تک نہیں کروں گا. چونکہ اس میں ہے کیا کہ آپ یہ ٹیرر فنڈنگ کو روکیں، آپ یہ جو آپ کی جعلی ٹرانسفر ہے، آرٹیفیشل طریقے ہیں آپ نے بنائے ہوئے ہیں کرنسیز کو ادھر سے ادھر کرنے کے، یہ انٹرنیشنل سمگلنگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو آپ کنٹرول کریں تو اس سے ملک کا فائدہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ کے ملک کے اندر ایک کریڈیبل قسم کی فائنینشیل سیٹنگ ہوگی جس پہ دنیا بھروسہ کر سکتی ہے، تو آپ کے بزنسز، آپ کی ترقی، آپ کی ہر چیز اس کے ساتھ جو جڑی ہے. انہوں نے بحث شروع کر دی، پورے 3 سال بحث کرتے رہے، نہیں جی یہ پوائنٹ ایسے ہے، وہ پوائنٹ ایسے ہے، اور بنیادی طور پہ پروٹیکٹ کس کو کر رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو جو خود ان کی اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ آپ دیکھیں 1 by 1 ایکسپوز ہو رہے ہیں. کوئی حکمرانوں کا رشتہ دار ہے، کوئی ان کا دوست ہے قریب ترین، کوئی ان کا پارٹنر ہے، کوئی ان کا پارٹی ایکٹیوسٹ ہے. ان کے اس طرح کے مفادات ہیں، کسی کا ہنڈی کا بزنس ہے، کسی کا کرنسی کا بزنس ہے، کسی کا کوئی اور انٹرنیشنلی اس طرح کی چیزوں کے ساتھ جڑے. تو وہ پھر آخر میں جا کے جب بالکل بلیک لسٹ کی طرف جانا شروع ہوئے تو اس وقت جی ہاں جی ہم نے یہ مان لیا. جی اب مان لیا تو کیوں کیسے مان لیا؟ کل تک تو آپ کہتے تھے کہ ہم کسی قیمت پہ یہ تسلیم نہیں کریں گے. جی یہ تو بھارت کی یا امریکہ کی یا اسرائیل کی سازش ہے. تو آج آپ کو وہ سارے پوائنٹ لگتے ہیں، نہیں نہیں ساتھ میں لفظ استعمال کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ نہیں نہیں ماشاءاللہ ہم نے 30 میں سے 28 پورے کر لیے یا 40 میں سے 30 کر لیے، اور وہ بھی آگے بڑھاتے جا رہے ہیں. پہلے 30 سر بالکل سر، سب سے بڑی بات یہ کہ جب یہ کچھ سال پہلے جو ہے اسامہ بن لادن والا کیس جب ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ایجنسیز کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے بار بار کیونکہ مختلف اسٹیٹمنٹس آتی تھی، کبھی یہ کہتے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں رہتا ہے، یہ تو امریکہ نے ڈھونڈ لیا. تو انہوں نے کہا کہ ایجنسیز کس طرح کی ہیں کہ کوئی آدمی سالوں سے یہاں رہ رہا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ کس طرح کی ایجنسی ہے جس کو یہ نہیں پتا؟ کہتے تو یہ نمبر 1 ہے. اور اگر ان کو پتا تھا تو پھر انہوں نے رکھا ہوا کیسے تھا؟ تو یہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کی طرف لوگ اسی لیے بات کرتے ہیں نا. ایسے کوئی پاگل تو نہیں ہے نا بیٹھ کے ان کو کچھ کہنے لگ جائیں گے. باقی لوگوں کو کیوں نہیں کہتے، صرف پاکستان میں ہی کیوں اشارہ کرتے ہیں؟ لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ اپنی جو مسٹیکس ہو گئی ہیں اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، یہ اس سے سیکھتے نہیں ہیں. سر جیسے ابھی بجٹ آج آیا ہے، مطلب بجٹ اسپیچ آج آئی ہے اور بجٹ کا کہا جا رہا ہے کہ پاس ہونے کے لیے دیں گے، ہو بھی جائے گا پاس، ظاہر ہے گورنمنٹ جب کوئی چیز لاتی ہے تو اس میں ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. ایجوکیشن کا بجٹ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. صرف یعنی اگر ہم ایجوکیشن کو دیکھیں تو صرف 9 بلین روپیز ہی انہوں نے رکھے ہیں، اور اسی طرح سے ہیلتھ میں صرف 21 بلین روپیز ہیں. اور جو ڈیفنس بجٹ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ. آپ سمجھ لیں وہ تو 1330 اور 1370 بلین روپیز کا بجٹ بتایا جا رہا ہے، جس کا یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ بولے تو وہ غدار ہو جائے گا کہ جی آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں. لیکن جو عام پبلک ہے اگر اس کو کیلکولیٹ، اگر اس کو ڈیوائڈ کر دیں، کسی نے لکھا تھا کہ اس کو ڈیوائڈ کر دیں ہم ہیلتھ بجٹ کو جتنی آبادی ہے اس میں ساری پاپولیشن میں، تو سال میں کسی ایک سٹیزن کو سمجھے 41 روپیز ملیں گے سال کے. تو کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں؟ کون حملہ کر رہا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ ڈیفنس بجٹ ہے؟ کچھ کوئی بولنے کا حق نہیں رکھتا. نہیں، یہ تو ظاہر ہے ایک بہت ہی کریٹیکل قسم کا ٹاپک ہے، اور اس پہ جتنی زیادہ ڈیبیٹ ہو چکے ہیں. ایک وقت تو خود ایسا بھی آیا کہ جو ملٹری باسز ہیں ان کو بھی ماننا پڑا کہ ہمارا بجٹ بہت زیادہ ہے، یہ ان کو ماننا پڑا. یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے کبھی یہ انڈیکیشن نہیں دی کہ اگر زیادہ ہے تو اس کو کم کیوں نہیں کیا جاتا. لیکن جہاں تک یا پھر سر ہیلتھ کو اور ایجوکیشن کو بڑھانا چاہیے نا ان کو. یہاں پہ مطلب 9 بلین کیا ہوتا ہے اتنی بڑی آبادی میں؟
नहीं, बढ़ाना चाहिए का मसला ये होता है ना, देखें आप किसी भी इकोनॉमिस्ट को उठा के पढ़ लें ना, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिक इकोनॉमी पे लिखते हैं या उस पे उनकी बड़ी रिसर्च है, अथेंटिक किस्म का उनका काम है, वो आपको ये बताएंगे कि ये जब तक आप डिफेंस का बजट कम नहीं करते उस वक्त तक जाहिर है कि आप कोई और बजट इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि बजट जो है ना वो एक स्ट्रक्चर्ड किस्म की फाइनेंशियल सेटिंग के अंदर चलता है। अब उसमें आपके पास टोटल बजट है तो आप उसको लेके एलोकेट करते हैं। तो आप अगर हेल्थ को मजीद मसलन 9 बिलियन से ज्यादा 10 बिलियन कराना चाहते हैं तो आपको फिर जाहिर है कहीं और से उसको कम करना पड़ेगा। अब कहीं और से आप कहाँ से कम करेंगे? एजुकेशन के बाद जो जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट तरीन इशू दुनिया के किसी भी मुल्क में होता है वो एजुकेशन है, हेल्थ के बाद। तो एजुकेशन में आप पहले ही देख लें कि जो हालत है वहाँ पे, यानी कि एक नाकाबिले तसव्वुर हद तक जो उसमें पस्ती जिसको आप कहते हैं ना, जो जवाल है एजुकेशन के अंदर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस का जो म्यार है, अब ये सारी चीज़ें चलें, लोग लायक हैं नालायक हैं ये एक अलग बहस है, लेकिन इसका ताल्लुक बजट के साथ बुनियादी तौर पे है टू स्टार्ट विद। चूँकि आज के दौर में खुसूसन जब आपके पास प्रॉपर एक सेटिंग नहीं होगी, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आप मुंसलिक नहीं होंगे, आपके बच्चों के बैठने के लिए और उनके पढ़ने के लिए मुनासिब जो है इन्वायरमेंट नहीं होगा, विच इंक्लूड्स टेम्परेचर, विच इंक्लूड्स क्वालिटी ऑफ एयर, विच इंक्लूड्स क्वालिटी ऑफ नॉइज, ये सारी चीज़ें तो आप पढ़ नहीं सकते। और ज़ाहिर है इस चीज़ का ताल्लुक सारा जो है वो बजट से है, ये कोई ख्वाहिश की बात नहीं। ये ऐसे शुबे हैं जिनमें आप महज ख्वाहिश करके या मेहनत करके तब्दीली नहीं ला सकते जब तक आप उस पर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो इसमें जब आप कहते हैं जी चलें बजट जो है वो सेहत का और एजुकेशन का बढ़ा दें, विच इज़ इनएविटेबल, किसी भी मुल्क ने तरक्की करनी है इंक्लूडिंग पाकिस्तान, तो उसका वाहिद रास्ता यही है कि आप इस पे स्पेंडिंग ज़्यादा करें। दुनिया के जितने ममालिक में ये तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके बजट आप उठा के देख लें, ये मिसालें देंगे जी अमेरिका का जो ट्रिलियन डॉलर्स का जो है वो मिलिटरी बजट है, दूसरी तरफ उनको नजर नहीं आएगा कि अमेरिका में एजुकेशन पे दुनिया में सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो एजुकेशन पे होता है। तो वो मैज ट्रिलियन डॉलर जो है वो मिलिटरी पे नहीं है, उसके साथ साथ जो है वो उस दूसरी चीजों को भी इतना ही इन्वेस्टमेंट है। और फिर उसके साथ साथ मुकाबला करके देखें कि अमेरिका जो है उसका दुनिया में रोल क्या है, प्लेस क्या है, चैलेंजेस क्या हैं और आपका क्या है और क्यों है, ये सवाल जो है वो इग्नोर कर देंगे। सर एक चीज बहुत आज देखने को मिली है, मतलब ये बजट स्पीच के बाद बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट हमारे यहाँ के उन्होंने अपने ट्विटर पे भी लगाया, इनफैक्ट कुछ ने, कि उन्होंने इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो लगाया और कहा कि देखें जी इंडिया इतना ज्यादा जो है वो लगाता है, अगर हम करते हैं तो बहुत हमारे ऊपर बातें होती हैं। तो क्या ये कंपैरिजन जो है आपके ख्याल से ठीक है, हमें कंपेयर करना चाहिए इंडिया के साथ या नहीं? देखें कंपैरिजन जो है ना वो एप्पल और ऑरेंज का तो नहीं होता ना। एक सेब जो है बहुत बड़ा और एक छोटे का हो सकता है, लेकिन ये दो अलग अलग फैले हैं। इंडिया और पाकिस्तान का डिफेंस के शोबा तो अलग चीज है, किसी चीज में भी कंपैरिजन नहीं बनता। आप लोगों की आदत ये है कि आंखें बंद करके हर चीज में कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं। इंडिया और पाकिस्तान का आप रकबा देखें, पॉपुलेशन देखें, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, टोटल जो पर कैपिटा इनकम देखें, उनकी जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, उनके जो फॉरेन अफेयर जो क्या कहते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर हैं, ये सारी चीज़ें सामने रख के तो फिर कोई मुल्क या उसकी पार्लियामेंट बैठ के तय करती है कि भाई हमारे पास इतने फालतू पैसे हो सकते हैं इस साल, तो वो हम किस किस चीज़ पे खर्च करें, एक। और फिर उसमें वो प्रायोरिटीज़ का तयन करते हैं। अब इंडिया जो है इस वक्त उसका मुकाबला रियलिस्टिकली स्पीकिंग चीन के साथ है खिते में। और जाहिर है जब आप चीन के साथ मुकाबला करने की बात करते हैं तो फिर आपका मुकाबला एक इंटरनेशनल वाटर्स में जाके, इंटरनेशनल अरीना में जाके तो फिर एक इंटरनेशनल प्लेयर का बन जाता है, जिस हिसाब से फिर आपको अपनी फौजें, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिफेंस से मुतल्लक है या जो मिलिट्री माइट है उसको इंक्रीज करना पड़ता है। तो उस हवाले से जाहिर है कि आप अगर कहते हैं
انڈیا کو کہ آپ اس کو ریڈیوس کریں تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں گے کہ آپ چین کا بجٹ دیکھیں. تو چین کے ساتھ ہمارا نہ صرف مقابلہ جس کو پوری دنیا کے انالسٹ مانتے ہیں کہ انڈیا چین کا مقابلہ چل رہا ہے، بلکہ ان کے درمیان ایک ملیٹری کانفلکٹ بھی ایک سلیپنگ موڈ میں جو ہے وہ موجود ہے، جس کا کہ جو کہ ظاہر ہے چین کا ایک سٹائل ہے. چین سلیپنگ موڈ میں چیزوں کو 100 سال تک بھی آگے لے جا سکتے ہیں، ان کی جو پالیسی ہے، لیکن وہ کبھی اس کو وائنڈ اپ نہیں کرتے کہ یہ مسئلہ ختم ہو گیا. آپ ہانگ کانگ کی مثال دیکھ لیں، تائیوان کی دیکھ لیں، ساؤتھ چائنا سی کے اندر یہ جتنے جزائر ہیں ان پہ جو ان کی کلیم ہے یا ان کے کانفلکٹ انٹرنیشنل کمیونٹی یا امریکہ کے ساتھ یا دوسرے ممالک کے ساتھ ہیں، وہ آپ دیکھ لیں. تو اس حوالے سے ظاہر ہے کہ پاکستان بنیادی طور پہ ایک ایسا ملک ہے جو اس وقت جو ہے سٹرگلنگ، جس کو آپ کہتے ہیں نا سٹرگلنگ، اس پہ ہے، موڈ پہ، یعنی جس کے موت و حیات کا مسئلہ درپیش ہے. مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کوئی لیڈرشپ ٹیک اوور کر رہے ہیں یا کسی دوسرے ملک کے ساتھ جو ہے وہ جا کے کوئی کمپٹیشن کر رہے ہیں، مسئلہ صرف اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا ہے. پاکستان جو ہے وہ ذہنی طور پہ کمپٹیشن جس سے مرضی کرے، لیکن اعداد و شمار کی روشنی میں پاکستان کا کمپٹیشن اب بنگلہ دیش سے بھی نہیں بنتا. لیٹ می ٹیل یو وائی. اس لیے کہ بنگلہ دیش آپ سے 20 سال آگے نکل گیا ہے. آپ کا کمپٹیشن اب جا کے یہ سری لنکا، نیپال اور اس طرح کے ملکوں سے بنتا ہے. بے شک آپ فوج جتنی بڑی کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چونکہ جب تک آپ کی اکانومی اور اکنامک سٹرینتھ جو ہے وہ میچ نہیں کرتی آپ کی ملیٹری سٹرینتھ کے ساتھ، یہ سب بیکار ہے. یہ جو سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بار بار باتیں ہوتی ہیں اور پرانی کہانی کو ریپیٹ کیا جاتا ہے، وہ کہانی بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں لیسن بے شمار ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا لیسن یہ بھی تھا کہ جو اس وقت سوویت یونین کی ملیٹری مائٹ تھی وہ بائی نو مینز جو ہے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں امریکہ سے کسی طریقے سے بھی کم نہیں تھی. دنیا کو انہوں نے ایکولی تقسیم کر کے اپنے اڈے بنائے ہوئے تھے، اپنے انفلوئنسز کریٹ کیے ہوئے تھے، اور اپنے مطلب کی گورنمنٹس جو ہیں وہ انسٹال کی ہوئی تھی. ان کا سب سے بڑا پرابلم یہ آ گیا تھا اکانومی کا، جس کی وجہ سے جو مائٹ انہوں نے کریٹ کی ہوئی تھی اس کو سسٹین کرنا جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتا کسی بھی حوالے سے. تو اس طرح اگر آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اکانومی کو پراپر طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر، اپنی ایجوکیشن ٹھیک کیے بغیر، اپنی ہیلتھ ٹھیک کیے بغیر، اور اپنے یہ سارے جو پرابلمز ہیں ان کو فکس کیے بغیر آپ کسی ملک سے کمپٹیشن کریں گے، خواہ وہ انڈیا ہے یا کوئی اور ہے، تو یہ ایک ایسا وشفل تھنکنگ ہے جس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے پاکستان کا کسی سے اگر کمپٹیشن بنتا ہے تو وہ خود اپنے اندر جو فورسز آف ایول، جن کو آپ کہتے ہیں نا ایول فورسز آف ایول، ناٹ ان ریلیجس میننگز بلکہ پولیٹیکلی، آپ پہلے ان کا مقابلہ کریں. آپ کے حالت یہ ہے کہ آپ مینڈیٹ لے کے آئے تھے کرپشن ختم کرنے کا 2.5 years ago، اور آج آپ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آتی ہیں کہ آپ کی کرپشن میں کس قدر اضافہ ہو گیا. پنجاب میں آج میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں پہ یہ ڈیپیوٹی کمشنر اور کمشنر کے عہدے جو ہیں، عہدے دار، وہ اپنی تعیناتی کے لیے کس قدر جو ہے وہ رشوت دے رہے ہیں کہ آپ کے دور میں تو کرپشن کے نئے نئے طریقے نکل کے آ رہے ہیں. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا کہ کوئی رشوت دے کے کمشنر یا ڈیپیوٹی کمشنر اپنے آپ کو کہیں ڈیپیوٹ کرائے. میں بھی پولیس کی حد تک چلو ٹھیک تھا کہ کوئی انسپیکٹر کی سطح کا یا ڈیپیوٹی کی سطح کا آدمی پیسے دے کے کہیں ہو گیا چونکہ اس نے رشوت لینی تھی. لیکن جب آپ کی بیوروکریسی کا یہ حال ہو، جو ٹاپ کریم ہے کہ وہ سی ایس ایس کریں، محنت کریں، اور ایک پوسٹ لے کے تو پھر پیسے دے کے تو وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے وہ جاب اس کو وہ کریں، تو وہ ملک کس قدر آگے جا سکتا ہے یہ خود آپ اس کا تصور کر لیں. تو سر اسی وجہ سے تو ہمارے یہاں کی کوئی جو ڈگری ہے میڈیکل کی اور دوسری وہ دنیا میں کہیں نہیں مانی جاتی. بہت کم یونیورسٹیز پاکستان کی ایسی ہیں جن کی ڈگری جو ہے وہ میڈیکل ڈگری اسپیشلی وہ پوری دنیا میں امریکہ کینیڈا کہیں پہ مانی جاتی ہے، جس میں ایک تو آغا خانہ ہاسپٹل ہے اور ایک ڈاؤ میڈیکل ہے. ادروائز کوئی نہیں مانتا، ان کی ڈگری کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں. ہاں تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں کرپشن ہے، اور کرپشن میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ میرٹ کے بغیر لوگ میڈیکل اسکول میں جا سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ کے نمبر ہی پورے ہوں، آپ کا کوئی کسی بڑے عہدے دار سے بھی کوٹے ہیں
کہیں پیسے چلتے ہیں, کہیں سفارشیں چلتی ہیں, رشوتیں چلتی ہیں, وہ اب میڈیکل سکول میں جاتے ہیں, پھر وہاں سے نکلنے کے لیے بھی جو ہے یہی ساری چیزیں چلتی ہیں, کرپشن کا ایک پورا بازار گرم ہے. تو اس کے باوجود یہ ویسٹ جو ہے بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے نائب قسم کے لوگ ہیں, چونکہ یہ اس کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کو ایکسپٹ یہ اتنی آسانی سے کرنا چاہیے. جعلی ڈگریز بغیر ویریفیکیشن کے یہاں پہ ڈگریز لوگوں کی یہ تسلیم کر لیتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں پاکستان میں جعلی ڈگری لینے دینے کا کس قدر ریشو ہے. سر ہمارے یہاں میں آپ کو بتاؤں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جو ہے جاوید دگاری میرے شو میں آئے تھے جب میں ٹی وی چینل پہ کام کر رہی تھی, اور مزے کی بات کہ وہ ان دنوں ڈگریز جو تھی نا سب کی وہ اٹیسٹ ہو رہی تھی, اور ہو رہا تھا کہ جی ایچ آئی سی سے ہونی چاہیے. ان کی اپنی جو انہوں نے تھیسس جمع کرائی تھی وہ فیک نکل آئیں. تو میں نے انفیکٹ ان سے مذاق میں, میرا تو جیسے ہنسنے بولنے کا مجھے خیال بھی نہیں تھا کیسا ہو جائے گا. میں نے کہا سر کبھی آپ کی ڈگری کون چیک کرے گا؟ تو کہنے لگے کہ وہ کہتے تھے میں سب کی ڈگری چیک کرتا ہوں. میں نے کہا سر آپ کی کون چیک کرے گا؟ تو کہنے میں ہی چیک کروں گا. میں کہا پھر کیسے پتا لگے گا؟ لیکن ہوا یہ کہ اس کے کچھ دن کے بعد ہی سب مجھے کہنے لگے تمہاری بڑی کالی زبان ہے. وہ بیچارے پکڑے گئے, ان کی اب خود کی ڈگری صحیح نہیں تھی. تو آپ سوچیں کہ اگر ہائر ایجوکیشن کمیشن کا چیئرمین جو ہے اس کی ہی ڈگری صحیح نہیں ہے, اسی کے تھیسس جو ہیں وہ فیک نکل آئیں, تو باقی لوگوں سے کیا امید رکھے گا کوئی؟ بالکل صحیح بات ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس میں تو یہ تو آپ کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے نا, پرسنل. لیکن آپ انٹرنیشنل رپورٹس دیکھیں, یونیورسٹی آف دی پنجاب جیسے جو پریسٹیجیس یونیورسٹی جس پہ لوگ بڑا فخر کرتے ہیں, وہاں کے یہ سکینڈل آپ دیکھیں کہ ایکڈیمیا کی تھیسز اور پیپرز جو ہیں وہ جعلی ایک دوسرے کی نقلیں کر کے اور ایک دوسرے کی کاپی کر کے جو ہے پکڑے گئے. وہاں سے جو ہے جعلی ڈگریاں ایشو ہوتی رہی. کوئی ایسا ادارہ وہاں پہ سوائے جو اب کوئی ریسنٹلی جو ڈیولپ ہوئے ہیں چند ایک ادارے, اس کے علاوہ تو یہ عام ایک چیز ہے. تو اس حساب سے یہ دیکھیں یہ سارا جو ہے نا آپ کو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ آپ کی جو حکومت آئی تھی اس کا یہ بہت ہی بڑا ایک ٹال قسم کا کلیم تھا کہ ہم کرپشن جو ہے اس کے خلاف پتہ نہیں کیا سے کیا کر دیں گے. اور ان کی موجودگی میں کرپشن کے کئی نئے نئے جو فیسز ایمرج ہوئے ہیں, نئے نئے طریقے لوگوں نے ایجاد کر لیے اور ان کے سامنے ہو رہا ہے. تو اس سے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, اور اب وہ صرف اس طرح کی کرپشن جو ہے نہ صرف اس کو ایکسیپٹ کر چکے ہیں بلکہ پرسنلی وہ اب کرپشن کے ٹیکٹسز کو یوز کر رہے ہیں. کرپشن صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو رشوت دیں یا لیں. کرپشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ ایک پراپر طریقے سے کرنے کے بجائے کسی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ کرپشن کے زمرے میں آتی ہے. ابھی دیکھیں آزاد کشمیر کے الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں جو الیکٹیبلز کا بزنس ہو رہا ہے کہ الیکٹیبلز جس طریقے سے حکمران پارٹی نے اپنی طرف کھینچے ہیں مختلف طریقوں سے, اس میں ہر طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ ٹکٹوں کا لین دین, پیسے چلے ہیں, سفارشوں کے علاوہ دباؤ اور دھونس اینڈ دھاندلی اور اس طرح کے اقدامات کے ذریعے ان لوگوں کو ادھر سے ادھر کر دیا گیا. تو یہ ساری کرپشن ہے کہ جب آپ دیکھیں آپ ایک ایم ایل اے کو چونکہ وہ الیکٹیبل ہے اور اس طرح کے کسی ناجائز ذریعے سے اس کی پارٹی سے نکال کے اپنی میں لے آ کے الیکٹ کرتے ہیں, تو اس سے بڑی کرپشن اور کیا ہے؟ اور آپ کہتے ہیں میں جینون پالیٹیشین ہوں. ہاؤ کین یو بی اے جینون پالیٹیشین وین یو نو اینڈ نوئنگلی کہ یہ آدمی جو ہے یہ پہلے فلاں فلاں پارٹی میں کرپشن میں انوالو رہا ہے, فلاں فلاں اس پہ الزامات ہیں, اور اس کے باوجود چونکہ یہ الیکٹیبل ہے اس لیے اس کو میری پارٹی سے آنا چاہیے. تو یہ جناب بالکل صحیح ہے. تو یہ تو کرپشن کی بدترین شکل ہے. تو بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ان کو بیوقوف سمجھا جا رہا ہے. میں سب سے بڑی میرا پرابلم یہ ہے کہ ان کو سمجھا جا رہا ہے کہ دے آر ایڈیٹس, ان کو پتہ ہی نہیں, جو مرضی کہی جاؤ. یہ دیکھو ان کی وزیر اطلاعات سب کے سامنے اس نے اس جینٹل مین کو بیچارہ تھپڑ مارا اور اب کہتی ہے میں اس پہ ہراسمنٹ کا کیس کرنے والی ہوں. یعنی ایک تو چوری اوپر سے سینہ چوری کے, چونکہ آپ کی حکومت ہے تو آپ اس پہ کیس کر کے تو اپنے پراسیکیوٹرز اور ٹاؤٹس جو ہیں وہ یوز کر کے تو اس کو مزید ہراساں کریں گی. اور آپ جو ہے کہتی ہیں کہ میں ریپرزینٹ کر رہی ہوں تحریک انصاف. یہ تحریک اور انصاف دونوں کی توہین ہے, نہ یہ تحریک ہے اور نہ انصاف ہے. اس کے جو اب نئے نام لوگ رکھنا شروع ہو گئے,
وہ زیادہ فٹ بیٹھتے ہیں ان کی حرکات کی وجہ سے. سر بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح کہ اگر یہ میں تو کہتی ہوں اگر یہ ایجوکیشن کا بجٹ اتنا کم رکھیں گے تو اسی طرح کے منسٹرز نکلیں گے جس طرح کی یہ فردوس خاشی کمان ہے. سر لاسٹ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کرپشن تو ڈیمیج کرتا ہی ہے کنٹری کو، چاہے کوئی بھی کرے، گورنمنٹ کوئی سی بھی ہو. یہ بھی ان کا تو خیر انہوں نے ریکارڈ ہی توڑ دیا ہے، پی ٹی آئی نے تو پچھلی گورنمنٹ سے بھی زیادہ کرپشن کے کیسز ان کے ٹائم میں نکل رہے ہیں. لیکن ایک ملک کو نقصان پہنچانے کا، ڈیمیج کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ ایجوکیشن فنڈ جو ہے وہ اتنا کم کر دیں کہ آپ کے ایجوکیشن تک کوئی پہنچ ہی نہ سکے، رسائی ہی نہ ہو اس کو مطلب کوئی اسکول کالج جا ہی نہ سکے. اور ساتھ ہی انہوں نے انٹرنیٹ بھی مہنگا کر دیا. پہلے تو بڑا دعویٰ کرتے تھے جی ہم آئی ٹی ایکسپرٹ نکالیں گے، اور جو پوری دنیا میں انڈیا نے اپنے آئی ٹی ایکسپرٹ بٹھا رکھے ہیں ہم ان سے مقابلہ کریں گے. تو اب یہ مقابلہ کیسے ہوگا، اور کیا یہ چیز مزید ہمیں ڈیمیج کر دے گی، کیونکہ بہت ہی کم بجٹ ہے ایجوکیشن کا؟ نہیں، یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تباہی اور بربادی جو ہے اس کو اپنا مقدر سمجھ کے قبول کر لیا ہے، نمبر ایک. نمبر دو، پاکستان میں اوور آل پاکستان کی دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اور اس کے نتیجے میں جن لوگوں نے اپنے اپنے حصے پہ قبضہ کیا ہوا ہے، آپ اس کو چھوڑانے کے لیے تیار نہیں ہیں. بات بالکل کلیئر ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، اس کا بجٹ بڑھانے کے لیے آپ کو ڈیفنس کا بجٹ کم کرنا پڑے گا. اور پوری دنیا میں جو پالیٹیشین ہے، کریٹک ہے، صحافی ہے، رائٹر ہے، دانشور ہے، وہ کھل کے اس بات کو ناپسندیدہ قرار دیتا ہے اور اس کو کریٹیسائز کرتا ہے کہ آپ کے ہاں اگر روٹی کپڑا اور مکان کا مسئلہ ہے، زندگی کی بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہے، آپ کی مالیات اور اس طرح کے ایشوز ہیں، تو آپ اتنے پیسے جو ہیں وہ ڈیفنس پہ خرچ نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی اس میں غداری یا محب وطنی کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو ہے ایک کلیئر قسم کی ایک سین ججمنٹ ہے کہ کسی کام کے منہ سے نوالا چھین کر آپ جو وسائل جمع کرتے ہیں ان کو آپ کتنی عقل مندی سے، کتنی مہارت سے آپ اس کو یوز کرتے ہیں. اور اگر آپ لوگوں کا پیٹ کاٹ کے پیسے جمع کرتے ہیں اور ان کو آپ ٹینکوں پہ اور تیروں پہ اور طیاروں پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ یوز کرتے ہیں جو آپ کو کبھی یوز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ آپ اپنے جھگڑے ختم کریں. آپ اپنے جھگڑے ختم کریں، آپ کے جتنے پڑوسی ہیں انکلوڈنگ بھارت، ان کے ساتھ آپ تعلقات قائم کریں، ان کے ساتھ آپ بزنس کریں، اور ان کے ساتھ جو ڈسپیوٹ آپ کے ہیں انکلوڈنگ اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر اور جو اس طرح کے ڈسپیوٹ ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کریں. چونکہ آپ نے جنگیں لڑ کے دیکھی ہیں ماضی میں، یہ اس طرح کے آپ نے جو ایڈونچر کر کے دیکھیں اور اس کا نتیجہ ظاہر آپ کے خلاف نکلا ہے. اور اس کا آج یہ حالت ہے کہ آپ کو اپنی نااہلیاں اور اپنی انکمپیٹنسی چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اندر ہی اندر آپ جو ہے وہ بھارت کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، مذاکرات کی باتیں کر رہے ہیں، اور باہر اپنے عوام کو بتا رہے ہیں کہ آپ بہت بڑے پتہ نہیں جو ہے وہ کیا ہیں، کہ آپ تو بات ہی نہیں کر رہے جی. اور اندر سے روز خبریں آپ کے سامنے آ رہی ہیں اور آپ وہ اس کو اوپنلی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ گزشتہ 3 سال سے مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اپنے عوام کے ساتھ، اور اندر ہی اندر بھارت کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی چل رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں کوئی ایک بھی سین شخص ہے جو ان کو اس بات پہ ان کے خلاف ہوتا کہ آپ بھارت سے مذاکرات کیوں کر رہے ہیں. تو یہ بات چھپانے کی کس سے چھپا رہے تھے، یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. چونکہ یہ اپنے دو چہرے جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. ایک بہت بڑا حاکش قسم کا ایک ہیرو کا چہرہ، وہ جو گھوڑے پہ چل کے تلوار لے کے حملہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو اندر ہی اندر ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ اندر ہی اندر آدھے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آدھے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تیر پکڑ کے. تو اس طرح کی ریاستیں، اس طرح کے ملک زیادہ دیر جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں چلتے. وہ عوام بالآخر جو ہے وہ جاگتے ہیں، چونکہ عوام کہیں بھی اس قدر بیوقوف نہیں ہوتے. جو عوام کی وزڈم ہے اس کو اتنا زیادہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ از ویری انسلٹنگ کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں. اب آپ دیکھیں خود یہ چیز اوپن ہو گئی ہے کہ کشمیری لیڈر جو ہیں جس میں نیشنل کانفرنس وغیرہ شامل ہیں، وہ گزشتہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. وہ اپنا ڈائریکٹ جو ہے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں، چونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان سوائے اس معاملے میں ڈبل سپیک کے اور چیٹنگ کے اور کوئی کام ہمارے آ نہیں سکتا.
ادھر سے یہی حرکت انہوں نے بھی شروع کر رکھی ہے کہ اندر سے مذاکرات، باہر سے کہہ رہے ہیں نہیں مذاکرات کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی. تو ان حالات میں آپ کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں، اور عوام کے سامنے اب ظاہر ہے کہ ایک ڈیموکریسی کے اندر سچائی جو ہوتی ہے وہ پھر سامنے آ جاتی ہے، جس کو چھپانے کے لیے آپ نے میڈیا پہ قبضہ کیا ہوا ہے. آپ نے تاریخ کا بدترین قسم کا سینسر جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے. آج آپ وسعت اللہ خان کا کالم جو ہے بی بی سی پہ پڑھ کے دیکھیں کہ رائٹرز کو کیا کرنا چاہیے. میں چونکہ کالم کے حوالے سے کالمسٹ ہوں تو میری کالمسٹوں سے بات ہوتی رہتی ہے. ہر کالمسٹ کی یہی رائے ہے کہ تاریخ میں جنرل ضیاء کے زمانے میں بھی اس قدر جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ سینسرشپ نہیں تھی جس قدر اب ہے. تو آپ کہتے ہیں آپ کرپشن ختم کریں گے. جب یہ اقتدار میں آ رہے تھے تو واحد عقل کی بات جو یہ کر رہے تھے وہ یہ کر رہے تھے کہ کسی ملک میں کرپشن اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں میڈیا پہ پابندی ہوتی ہے، اور جب میڈیا پہ پابندی ہوتی ہے تو کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ حکمران طبقات اندر ہی اندر کیا گل کھلا رہے ہیں. اور آپ نے آنے کے بعد سب سے زیادہ جو ہے کام کیا وہ یہی کیا. پابندی تو چھوٹا لفظ ہے، وکٹمائز کیا آپ نے میڈیا کو سامنے. اور یہ بھی تو کہتے تھے سر کہ اگر اوپر کے لیول پہ کرپشن ہوگی تو نیچے تک ہوتی ہے، اگر اوپر والا صحیح ہے تو سارے صحیح ہیں، تو اس کا تو مطلب ہے کہ ابھی کرپشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے ٹاپ لیول سے ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی ایک چیز اور ان کا دوگلا پن جو میں نے دیکھا وہ یہ کہ سعودی کراؤن پرنس نے جب بات کی کہ کچھ حدیث کے بارے میں کہ جی وہ اس پہ ان کو ڈاؤٹ ہے کہ وہ پروفٹ نے کہی بھی تھی بات یا نہیں کہی تھی، سب چپ، خاموش، پن ڈراپ سائلنس. نہ عمران خان صاحب نے کوئی سٹیٹمنٹ دیا، نہ کسی ملا نے کچھ بولا، نہ کوئی سعودی کونسلیٹ کے آگے جا کے کسی نے ٹائر جلائے، نہ کسی نے جلوس نکالا، بالکل خاموش ہے. اور اگر کوئی بات یورپین کنٹریز میں ہو جائے تو پھر تو یہ بس یہاں ان کا امبیسڈر نکال دو، یہ کر دو، وہ کر دو، سب شروع ہو جاتے ہیں. لیکن سعودیہ کے لیے کسی نے آواز تک اتنی بڑی بات انہوں نے مطلب کہہ دی کہ جی حدیثوں پہ ہی انہیں بھروسہ نہیں ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں بولا. اس لیے کہ انہوں نے ایک دو دفعہ بات ماضی میں غلطی سے کر لی تھی تو اس کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا تھا، جس سے انہوں نے سبق یہ سیکھا کہ یورپینز کو یا امریکنز کو یا مہذب دنیا کو جتنی گالیاں مت دو وہ کچھ نہیں کریں گے، لیکن سعودیوں کے بارے میں منہ کھولنے سے پہلے 100 بار سوچنا پڑتا ہے. یہ تجربہ ابھی پیچھے آپ نے دیکھا شاہ محمود قریشی نے جذبات میں آ کے تو وہ جو اسلامک کانفرنس کے حوالے سے اور مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بات کی تھی، تو ان سب کو جا کے بار بار ان سے معافی مانگ کے تو ابھی حالات صحیح ہوئے. تو اب یہ کبھی کچھ نہیں کہیں گے. وہ جو محمد بن سلمان بات جو کر رہے ہیں وہ خواہ اس میں کوئی بات مجھے تو کوئی قابل اعتراض بات اس میں ویسے نظر نہیں آتی، مجھے بھی نہیں لگی، لیکن ان لیکن کو تو وہ موقع کریں چاہیے بھی. نا کہ کسی نے کیسے کہہ دی بات، ایگزیکٹلی. وہی نا. اور اب جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ غیر ضروری، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ دوسرے ملکوں کو مشورے دیں گے اور ان سے مطالبے کریں گے جیسے کینیڈا سے. اب آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو نوجوان جس نے یہ حرکت کی ہے اس کی رپورٹ آئی ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار تھا اور انڈر میڈیکیشن تھا، جیسے کہ بہت سارے مسلمان نوجوانوں نے یہاں ویسٹ میں اس طرح کی کچھ، کسی نے وین اٹیک کی ہے، کسی نے کچھ کیا، تو وہ اس طرح کے سائیکالوجیکل میڈیکل جی ٹریٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ جا رہے تھے. انہوں نے ایک دم جو ہے وہ لیکچر شروع کر دیا اسلاموفوبیا کا، اور ایک آدمی جو ہے وہ آؤٹ آف سینسز ہے تو اس پہ آپ اسلاموفوبیا کا نام چسپاں کریں یا کچھ کریں، تو یہ بددیانتی ہے. واحد جو ریئل ایک آن سرفیس رشتہ ہے وہ لین دین کا رشتہ ہے. سعودیہ کبھی تیل وہ رائتوں پہ دے رہا ہے، کبھی ڈیفرل اس پہ دے رہا ہے، کبھی نقد پیسے دے رہا ہے، کبھی انٹرنیشنل کرائسس کے دوران جب کوئی ایشو آئے تو اس میں ریسکیو کا رول ادا کر رہا ہے. تو اس کے ایک آقا اور ایک کلائنٹ کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ جا کے اس کو کہیں کہ آپ نے یہ کیوں کہہ دیا. اور حدیث کے بارے میں سعودیوں سے زیادہ اور کوئی نہیں جانتا. یہ ہمارے جو مولا جو ہے نا آگے پیچھے اچھل کود کرتے رہتے ہیں، جب کوئی سعودی بولتا ہے بے شک غلطی بول رہا ہو تو اس کے سامنے یہ ہاتھ جوڑ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ جن سے ان کو پیسے لینے ہوں گے یا کوئی فیور لینا ہوگا وہ کچھ بھی کریں، یہ مطلب نہیں بولیں گے، اور باقی کنٹریز کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں گے. یہی رول ان کا امریکہ کے ساتھ پاکستان کا رول رہا ہے 30 سالوں تک.
اور اب چائنا کے ساتھ بھی وہی ہے، ایگزیکٹلی چائنا کے سامنے بھی یہ کچھ نہیں بولتے، جبکہ وہاں پہ انہوں نے محمد نام تک رکھنا منع کر رکھا ہے اپنے جو لوگوں ان کو. کو ابھی تک ان تک اطلاع ہی نہیں پہنچی ہے یہ کہ کہتے ہیں جو ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. جو ویگ اور مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں ہوں، ہمیں ابھی تک اطلاع نہیں پہنچی. واشنگٹن پوسٹ سے لے کے تو ہوں، نیپال کے چھوٹے سے اخبار تک ادارتی پیجز پہ لاکھوں آرٹیکلز اور ہوں. خبریں آ چکی ہیں، لیکن ابھی تک پاکستان میں یہ خبر نہیں پہنچی کہ چین وہاں پہ اس ایتھنک گروپ کے ساتھ کیا کر رہا بالکل، یہ ان کی معصومیت ہی کہی جا سکتی ہے، ورنہ یہ چیز تو سی این این والے تک پوچھ چکے ہیں ہے. عائشہ ایگزیکٹلی. محمود قریشی صاحب سے، اور بالکل وہ بلینک تھے وہاں پر بھی. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اپنا بہت آپ خیال کا رکھیے شکریہ. گا، آپ سے نیکسٹ ویک پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو بہت جی، شکریہ، تھینک یو. تھینک یو.